मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ और मेरी दुआ है खुदावंद आपको महफूज रखे इस हालात में जिसमें मुश्किलात बढ़ी हुई हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं और लॉकडाउन भी है। और खुदावंद हम सब को महफूज रखे, बल्कि मुल्क को महफूज रखे, दुनिया को खुदावंद महफूज करे, मेरी दुआ है। और मैं बरकत टीवी का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए भी जो खुदावंद ने मुहैया किया हुआ है, जिसके प्लेटफॉर्म से हम खुदावंद के कलाम की मनादी कर रहे हैं, उस कलाम की मनादी कर रहे हैं जो खुदा का कलाम है, जो ज़िंदा कलाम है। हालेलुया। सो मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर सालिक साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए और बरकत टीवी के लिए, जहाँ से हम खुदा के कलाम को पेश करते हैं और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की नजात का पैगाम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी ये टीवी शो देखा जा रहा है पहुँच रहा है। मेरे अज़ीज़ों, आप बखूबी जानते हैं कि जहाँ हम हालात की एक टेंशन से गुज़र रहे थे, वहाँ एकदम से ही वीडियो एक वायरल हो गई और उसके वसीले से बहुत सारे शकूक से पैदा हो गए। लोगों ने सवालात करने शुरू कर दिए उन चंद किताबों के हवाले से जिनके वजह से बहुत से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि खुदा के कलाम की जो ऑथेंटिसिटी है या खुदा के कलाम का जो मोतबर होना है, उसके बारे में ये क्या गुफ्तगू की जा रही है। और ये और भी ज़्यादा सैड पार्ट नज़र आया क्योंकि ये हो भी हम मसीहियों ही की तरफ से रही है। हम सब खुदा के लोग मसीही हैं और हम ही इन बातों को पर तबादला ख्याल कर रहे हैं कि खुदा के कलाम के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो किताब मैं दिखाना चाह रहा था, ये है, आपको सिर्फ दिखाऊंगा, इस पे हम तबसरा तो नहीं करेंगे। मुअतदबा कलाम मुक़द्दस नाज़रीन, ये आप ख़ुद लें, पढ़ें और इस किताब को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये किताब, पहली तो बात ये हमेशा ज़हन में रखें कि ये किताब बाइबल नहीं है, ये किताब है। बाइबल के हवाले से इसमें आर्टिकल्स हैं, इसमें मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने अपने ख़यालात लिखे हुए हैं बाइबल के बारे में, इसके ऊपर उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से और कई बातें लिखी हुई है। लेकिन ये बज़ाते ख़ुद किताब बाइबल मुक़द्दस नहीं। हम इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, हम इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, दैट वी हैव द अथॉरिटी, क्योंकि ये खुदा का कलाम नहीं है। इसी किताब की ऊपर बातचीत आज चल रही है और कि उसमें कई ऐसे सफ़ात हैं, मैंने वो ज़ाती तौर पर भी पढ़े हैं और आप भी जब पढ़ेंगे तो वो हमारा राइट है कि हम उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। दूसरी जो मुतालाती शात है, ये बाइबल देखें, ये बाइबल सोसाइटी ने तैयार की है और बहुत अच्छा मटेरियल है इसके अंदर। लेकिन ये भी बाइबल के साथ बाइबल की कमेंट्रीज़ और तफसीर है, यानी तफसीर करने वाले जो आर्टिकल्स लगे हुए हैं इसके अंदर, वो भी मुख्तलिफ स्कॉलर्स के लगे हुए हैं। इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ के जो मुदरजा झैल आर्टिकल्स हैं या तफसीर है या कमेंट्रीज़ हैं उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जो तफसीर की गई है सिर्फ इसी बाइबल मुतालाती शात में नहीं, किसी भी, चाहे वो आतशिन बाइबल है या कोई भी बाइबल है, उसकी जो तफसीर होती है नीचे की हुई, वो ज़रूरी नहीं होती कि हम उसको एज इट इज़ ही कबूल कर लें, जब तक कि हम बाइबल मुक़द्दस की खुद तशरीह और ख़ुद उसको समझ ना लें कि आया ये जो नीचे आर्टिकल लगे हुए हैं या नीचे तफसीर लगी हुई है या जो मानी बयान किए जा रहे हैं या जो ग्रामर लिखी गई है या जो तारीख़ लिखी गई है, आया इसको मुझे सिर्फ इसलिए तो कबूल नहीं ना करना क्योंकि ये रेफरेंस में लगी हुई है। नो, ये बल्कि ना करें, पढ़ें, समझें, अंडरस्टैंड करें, एनालिटिकल जाएं और उस पर फिर फैसला लें कि आया वी शुड एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। हाँ, किताबों के अंदर ऐसे मवाद आ जाते हैं बाज़ दफ़ा
جو تنقید کا نشانہ ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسی گفتگو بھی آ جاتی ہے جو عام قاری کی تو سمجھ سے بالکل باہر ہے، جبکہ ڈیفینیٹلی یہ کتاب ببلیکل سکولرز یا کوئی جو ببلیکل کرٹیسزم یا تنقیدی طور پر بائبل کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سا مٹیریل اس کے اندر ہمیں ایسا مل سکتا ہے جو ایز اے بائبل اسٹوڈنٹ آپ فرض کریں آپ کوئی MTH کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ PhD لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ ایک ریسرچ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں، ایسا مٹیریل جو بائبل مقدس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا یا کرنے کی کوشش کی گئی، کون سے نسخہ جات ہیں، مینوسکرپٹس کتنے ہیں، کدھر پڑے ہیں، کہاں ہیں، عبرانی میں کتنے لکھے گئے، یونانی میں کتنے لکھے گئے، پھر اس کے بعد میزوریٹک ٹیکسٹ کیا، یہ وہ باتیں ہیں میرے عزیزو جو عام قاری کی سمجھ سے اوپر ہیں۔ اور جرمنی جو کہ بائبل سکالرشپ میں یا نالج میں بڑا آگے تھا، آج وہ لبرل ہے۔ آج جرمنی میں بہت سارے بائبل کالجز لبرل ہیں۔ وہ لبرل مین کیا ہوتا ہے کہ بائبل کی اتھینٹسٹی کوئی نہیں مانتے، انہوں نے الگ کتابیں لکھی۔ بالکل اسی طرح کہہ لیں جس طرح یہودیوں نے تالمود تیار کر لی، انہوں نے تورات کو چھوڑ کر تالمود پر زور لگا دیا اور لوگوں پر تالمود امپلیمنٹ کر دی، روایات امپلیمنٹ کر دی، لوگوں پر مشنا امپلیمنٹ کر دی، اور جو اصل بائبل تھی، جو اصل تورات تھی، جو موسیٰ کے وسیلے سے پہنچی تھی، وہ اپنے معنی ہی کھو گئی، اور لوگوں کو انہوں نے کلام سے ہٹا کر اور تالمود کی طرف لگا دیا، کلام سے ہٹا کر انہوں نے مشنا کی طرف لگا دیا، کلام سے ہٹا کر انہوں نے روایات، یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ تم خدا کے کلام کو چھوڑ کر انسانوں کی روایات پر زیادہ زور دیتے ہو۔ بالکل اسی طرح یہ کہ ہم نے، چاہے وہ معتتبہ بائبل مقدس کی کتاب ہے، چاہے وہ مطالعاتی اشاعت ہے، چاہے وہ آتشین بائبل ہے، بائبل سے ہٹ کر اگر کوئی چیز، چاہے وہ اس میں ان ہے یا کسی میں بھی کوئی تشریح کے طور پہ کوئی مصنف لکھ دیتا ہے، تو ہمیں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ خدا کا کلام نہیں بدلتا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بائبل مقدس خدا کا پاک کلام ہے جو لا خطا ہے، لا تبدیل ہے، ہر قسم کی تحریف سے مبرہ ہے۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے انسرٹ کرنا، جیسے اس کتاب کے اندر کچھ اس کرٹیسزم کی باتیں آئی ہوئی ہیں، تو نو، خدا کے کلام میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ زندہ خدا کا کلام ہے جس کی تصدیق یہوہ خدا نے خود کی، موسیٰ نے اپنی تورات میں کی، انبیاء کرام نے کی، خود یسوع مسیح نے تصدیق کر کے کہا کہ جو کچھ صحائف میں میرے بارے لکھا ہے وہ پورا ہوگا۔ تو یسوع نے ثابت کیا کہ بائبل مقدس یعنی کہ پرانا نامہ بالکل درست ہے اور اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ اس کے شاگردوں جن کو اس نے رسول کا لقب دیا، انہوں نے کی، اور پھر کلیسیا کے بزرگوں نے اپنی شہادتوں سے بائبل مقدس پر مہر ثبت کی کہ یہ لا تبدیل خدا کا کلام ہے، لا تبدیل ہے، لا خطا ہے۔ بائبل مقدس ہر ادوار میں، ہر مشکل ترین مرحلوں میں سلطنتوں اور شہنشاہیتوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس میں امینڈمنٹس کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ختم ہو گئے ہیں۔ خدا کا کلام آج تک قائم ہے۔ یہ زندہ خدا کا کلام ہے جس کی حفاظت خود خدا کر رہا ہے۔ آپ کو اس قابل ہونا ہے کہ خدا کے کلام کو سمجھنے کے اہل ہو جائے۔ ہر ایسی کتاب، ایسی تفسیر، ایسا آرٹیکل، ایسی گفتگو جو خدا کے کلام کی اتھینٹسٹی یا خدا کے کلام کے معتبر ہونے کو چیلنج کرتا ہے، اس کو رد کر دینا چاہیے، اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ مقدس پطرس دوسرا باب پہلی اور 19 اور 21ویں آیت میں مقدس پطرس لکھتا ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے، سنیں، جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے۔ کلام تو ایک چراغ ہے، روشنی دیتا ہے، جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے،
اور پہلے تو یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ لوک ایٹ اٹ، بائبل مقدس کے اندر فلسفی نہیں ہے۔ فلسفی کو کوشش کی گئی ان کرنے کی، لیکن نہیں کرنے دی خدا نے۔ پالوس ذاتی طور پر ایک بہت بڑا اسکالر تھا، اس نے فلسفی کے اگینسٹ کھڑے ہو کے بولا کہ جس نالج کو نالج ہی کہنا غلط ہے، اس کو بائبل میں شامل نہیں کیا جا سکتا، وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ فلسفہ خدا کا کلام نہیں ہے، چاہے آپ ڈائناسورس کی بات کر رہے ہو، چاہے آپ ڈیانا کی بات کر رہے ہو، چاہے آپ زیوس کی بات کر رہے ہو۔ آپ مطالعاتی اشاعت کے اندر ایسے آرٹیکلز ہیں جس میں یونانی متن اور یونانی دیوتاؤں اور یونانی لوگوں کی باتیں ہیں، اور قاری کو بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی فلسفی پڑھ رہا ہے، فلسفی دیوتاؤں کو پڑھ رہا ہے، اور اس سے پھر وہ شاید کرسچینٹی میں ان ہو رہا ہے۔ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل۔ بائبل مقدس فلسفہ نہیں ہے، یہ زندہ خدا کا کلام ہے۔ اور بائبل مقدس میں وہ اس لیے کہتا ہے زیادہ معتبر ہے، زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے، اچھا، جو لفظ معتبر ہے، بیبائوس گریک میں لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیکیور، اس کا مطلب ہے اسٹیڈ فاسٹ، اس کا مطلب ہے جس پر امید لگائی جا سکتی ہے، اس کا مطلب ہے جو ہر قسم کی خطا سے مبرہ ہے، جو نبیوں کا، اور نبی کون ہوتے تھے؟ خدا کے سپوکس مین۔ تو میرے عزیزو، آپ اپنے ایمان کو بالکل ڈسٹرب نہ ہونے دیں، اس پر مضبوطی سے کھڑے رہیں، بلکہ دفاع کریں، اپنے ایمان کا اقرار کریں کہ خدا کا کلام کسی بھی کتاب کے وسیلے سے، کسی کی تفسیر کے وسیلے سے، کسی کے فلسفے کے وسیلے سے، کسی کے منطق کے وسیلے سے، کسی کے لاجک کے وسیلے سے، چاہے وہ افلاطون ہے، چاہے وہ سقراط ہے، چاہے وہ پلیٹو ہے، چاہے وہ ڈائناسس ہے، چاہے وہ بیل ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہے، چاہے وہ عالم دین ہے، کوئی بھی ہے، اگر کوئی بائبل مقدس کو تبدیل کرنے کی بات کرے گا یا بائبل مقدس کے اندر انحراف کی بات کرے گا تو ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ We will not accept that، کیونکہ خدا کا کلام مستند ہے، اور خود کلام ہی اس کی تصدیق جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو ٹیکسٹ پڑھ کے بھی دکھایا مقدس پطرس کا۔ جناب ایڈی لانس کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ پروفیسر ڈاکٹر ایڈی لانس، جو کہ زیڈ بی ایس میں ایک عرصے سے تھیولوجی کے پروفیسر ہیں اور سسٹمیٹک تھیولوجی پہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے دا مسٹری آف گاڈلینس۔ دا مسٹری آف گاڈلینس کتاب کا نام ہے، اور میں نے اس لیے اس اسکالر کا نام دیا ہے، آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہ اسکالر ہے جو ہمارے کلچر، ہمارے کانٹیکس، ہماری کنٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ، ہمارے رہن سہن، ہمارا بیٹھنا اٹھنا، ان کو وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے، اور عالم آدمی، اور بڑی اچھی کتاب لکھی ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر خدا کے کلام کی صداقت پر کمال لکھا ہے، اور جو کچھ بھی لکھا ہے اس نے کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دیا جس سے قاری پر کوئی ایسی نیگیٹو انفلوئنس چلا جائے کہ یہ تو شاید کسی سے انسپائر ہو کے لکھا جا رہا ہے، یہ تو شاید کسی فلسفی سے انسپائر ہو کے لکھا جا رہا ہے۔ یسوع مسیح واز انسپائرڈ، دا ڈسائپل واز انسپائرڈ مے بی فرام دا ڈائناسورس۔ نو، وی آر ناٹ انسپائرڈ فرام دا ڈائناسورس۔ وہ شراب کا دیوتا تھا، اور پاک شراکت فسا کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، پاک شراکت ڈائناسورس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ وہ مت ہیں، اس کو ہم گریک میتھولوجی کہتے ہیں۔ گریک میتھولوجیز یا جو یونانی کہانیاں ہیں ان کے ساتھ ہماری بائبل نہیں جڑ سکتی، گو انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی، گو ہم پر یہ ایکشن ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے جو نان کرسچنز ہیں، جو مسیحی نہیں ہیں، اور ہمارے جیسے جہاں پہ ہم انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ہم پہ تو پہلے یہ سوال ایڈ ہو جاتا ہے کہ بائبل مقدس میں بہت سا تو فلسفی ہے، بہت سا تو فلسفہ اس میں لکھا گیا، بہت سی چیزیں فلسفی سے کنیکٹڈ ہے۔ فلسفی سے کنیکٹڈ نہیں ہے، گو اس دور میں
چرچ یونانیوں میں موو ہو رہا تھا اور یونانی کلچر کے ساتھ ان کا سامنا ہو رہا تھا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے خدا کے الہام کے ساتھ نہیں لکھا، بلکہ انسپائریشن فرام دا گریک کلچر یا انسپائریشن فرام دا گریک فلسفی. ایبسلوٹلی رانگ. کیونکہ پولس دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں کہتا ہے ہر ایک صحیفہ گرافے اور جو لفظ بولا جاتا ہے گرافے یا گرافٹے، دیٹ از بیسیکلی رائٹنگس. جتنی بھی رائٹنگس ہیں، جتنے بھی صحائف ہیں، دوسرے لفظوں میں بائبل مقدس، کہتا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے. گریک میں ہے پاسا گرافے تھیو پینومٹوس. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے دم سے ہے، خدا کی سانس سے ہے. اٹ از اے تھیو مین خدا اور پینوما مین اسپرٹ، دا گاڈ اسپرٹ، گاڈز بریتھ. ہر ایک لفظ جو خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے، ناٹ انسپائریشن فرام دا گریک میتھولوجی، ناٹ انسپائریشن فرام دا پیگن میتھولوجی، بٹ ڈائریکٹ انسپائریشن فرام گاڈ. ہاللویا ہاللویا، پریز گاڈ پریز گاڈ. ہر ایک صحیفہ خدا کے دم سے ہے، انسپائریشن آف گاڈ ہے. خدا کے کلام کو خدا نے خود لکھوایا ہے، انسپائر کیا ہے. اس کے لیے خدا نے مختلف مصنفین کو استعمال کیا، اور ان کے ساتھ ایوری پارٹ آف دا اسکرپچرز از گاڈ بریتھ اینڈ یوزفل ون وے اور اندر. ہاللویا. سو آپ کو زیادہ سے زیادہ بائبل پڑھنا ہے، بائبل کنسنٹریٹ کرنا ہے، اور کوئی ایسی تفسیر، کوئی ایسی کمنٹری، چاہے وہ ہماری مطالعاتی اشاعت میں لگی ہوئی ہے، چاہے وہ آتشین میں لگی ہوئی ہے، اور چاہے وہ متدبہ کتاب میں لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کسی بھی کتاب میں لگی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسا سنٹینس، ایسا جملہ جو خدا کے کلام کی معتبر ہونے کو چیلنج کر دے، آرام سے اس کو ہم کٹ کر سکتے ہیں. دیٹ وی ہیو اتھارٹی. اگر ہم کسی کو بدل نہیں نہ سکتے تو وہ خدا کا کلام ہے. خدا کے کلام کو ہم چینج نہیں کر سکتے میرے عزیزو، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے. اس لیے وہ کہتا ہے پاسا آل گرافے، آل رائٹنگز، آل اسکرپچر، تورا، انبیاء کے صحائف، وزڈم لٹریچر، اور آپ کا مائنر پروفٹس، آپ کی گاسپلس، نیا عہد نامہ، are the inspiration of God, not inspiration of the myths. میرے عزیزو یہ ایمان رکھے. اگر کوئی ہمیں کہے بھی کہ یہ تو یونانی فلسفے سے انسپائریشن ہے تو ریجیکٹ کرے. بائبل از ناٹ واز ریٹن بائی دا انسپائریشن آف گریک میتھولوجی. اور میرے عزیزو ایک اور حوالہ، اور پھر میں آپ کو دعا بھی کریں گے، اور وہ میں پہلا ہی پطرس دوسرا باب اور دوسری آیت سے کہنے لگا ہوں. پطرس لکھتا ہے پس ہر طرح کی بدخواہی کیا گریک میں ہم کہتے ہیں وکٹنس، ہر قسم کی ڈیزائر بری، اور سارا فریب، ڈسیپشن، دھوکہ. بعض دفعہ نا دھوکہ بھی ہوتا ہے. ہم بائبل کی کوئی تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دم ڈاؤٹ پڑ جاتا ہے کہ یہ تو بائبل کے بارے میں لکھ دیا گیا، تو کیا بائبل ایسی ہے؟ نو 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 نو. یہ کتابیں ہیں جس پر آج تنقید ہو رہی ہے، یہ بائبل نہیں ہے. بائبل کے بارے میں یہ صرف واحد یہی نہیں ہے، بے شمار ہیں جو لکھی گئی ہیں. آپ نے ببلیکل کرٹیسزم پڑھا نہیں؟ میں نے تو پڑھا ہے. ببلیکل تنقید پر تو بے شمار کتابیں ہیں جو خود مسیحوں نے لکھی ہیں، مسیحوں نے لکھ کے کی ہوئی ہیں. دنیا میں آج بے شمار بائبل کالج لبرل ہو چکے ہیں، بے شمار بائبل کالج بائبل مقدس کی اتھینٹسٹی سے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اندر سے اس کلام کو ہی معتبر نہیں مانتے. ایسے تو بے شمار ہیں. بڑے بڑے نام یونیورسٹیوں کے لوگ بعض دفعہ لے دیتے ہیں. کبھی وہاں کے اندر کے پروفیسروں کو بھی دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ تو لیزبین کو ماننے والے، آپ کو پتہ چلے گا یہ تو بائبل، یہ تو پولس رسول کو نہیں مانتے، یہ تو یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کو نہیں مانتے، یہ تو بائبل کی اتھینٹسٹی کو نہیں مانتے، یہ تو جو کلام سنا رہے ہیں. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے پروفیسر دہری ہوتے ہیں، وہ تھیولوجی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور تصور خدا کو خود نہیں مانتے. دے ڈونٹ بلیو. ایسے تو بے شمار. کیا ان کی وجہ سے بائبل بدل گئی؟ نو. ہر قسم کا لکھ سارے فریب اور ریاکاری، ہپوکریسی اور حسد اور ہر طرح کی بد گوئی، بری گفتگو، کیٹاکالیو کا مطلب ہوتا ہے جو اگینسٹ بولنا. دور کریں.
ہر قسم کی کیٹاکیلیو بائبل کے خلاف، کلام کے خلاف دور کر کے نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ خالص لفظ دیکھیں ذرا، خالص، ٹو لوگیکون ایڈولون گالا گریک میں، ٹو لوگیکون، logikon is a very technical word, reasons, ability, worship. Adolon یا adolos mean pure. نوزادہ بچوں کی مانند پیور. کنگ جیمز ورژن تو یہ لکھتا ہے desire the source of milk of the word. یہاں تو لکھا نا روحانی دودھ کے مشتاق رہو، گریک میں لکھا ہے پیور خدا کے کلام سے کے لیے مشتاق رہو۔ پیور کلام، پیور لفظ بولا ہے، پیور، پیور، ہولی، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک، ہر قسم کی تعریف سے پاک، ہر قسم کی مکسنگ سے پاک خدا کا کلام۔ پطرس لکھ رہا ہے نوزاد بچوں کی مانند، انفینٹ بیبی جو کرائے کرتا ہے، نشو نما پانا چاہتا ہے، بڑھنا چاہتا ہے، گرو کرنا چاہتا ہے، خالص، خالص، ایڈولوس، خالص، pure, without guile, without any mixture, without any mythology, no mythology, no Greek Zeus mythology, no Greek Dionysus mythology, no, not at all. It is a revelation of God. یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا الہام ہے، انسپائریشن ہے، تھیونوما ہے، پیونوما ہے، یعنی خدا کا کلام ہے جو پاک ہے، پاک ہے۔ یسوع نے کہا تم پاک ہو، میرا کلام پاک ہے، میرا کلام زندگی بھی ہے اور میرا کلام پاکیزگی بھی ہے۔ ہیگیا، ہیگیوس، معتبر، معتبر کلام۔ سو میرے عزیزو، میں ایز اے بائبل ٹیچر میں نے وہ کتاب تقریباً 2 دفعہ پڑھی ہے، اور مطالعاتی اشاعت ویسے ہی میرا حصہ ہے، وہ کتاب آتشین بائبل اور مطالعاتی اشاعت اردو میں ان کو لازمی اپنی ریسرچ میں یوز کے لیے لاتا ہوں۔ لیکن میں جب پڑھتا ہوں تو میں تو بہت ساری چیزیں ایسی جو میں سمجھتا ہوں یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو گریک سے چیک کرتا ہوں، میں اس کو اوریجنل متن میں چیک کرتا ہوں، میں اس کے اوپر سارے ہرمنوٹکس پرنسپل کا امپلیمنٹ کرتا ہوں۔ آئی ورک ہارڈ ٹو پریپیئر اے سرمن، ٹو پریپیئر مائی ٹیچنگ اینڈ دین گیٹ دا کنوکشن۔ پھر میں کنوکشن لیتا ہوں، اپنی ڈاکٹرائن سیٹ کرتا ہوں کہ آیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب ڈاؤٹ آ رہا ہے تو ہمیں اس پہ کرنا چاہیے، کیونکہ تفسیر کرنے والے، اس لیے میں جب گریک کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں ایم فل کے لیے ہم اپنا ٹیسٹ تیار کر رہے تھے، تو ہمارے پروفیسر اکثر کہا کرتے تھے ڈونٹ ٹرسٹ آن کمنٹریز، ڈونٹ ٹرسٹ آن اینی مین، پلیز ریڈ بائبل، ریڈ بائبل، ریڈ بائبل، ریڈ بائبل، ریڈ بائبل، اگین اینڈ اگین ریڈ بائبل، ڈونٹ ٹرسٹ آن آل دا کمنٹریٹرز۔ وہ تو پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے تفسیروں کو تو پڑھنا ہی نہیں، ان کو تو ٹچ ہی نہیں کرنا، آپ نے بائبل پڑھنی ہے، آپ نے بائبل کے متن کو دیکھنا ہے، یو ہیو ٹو ورک ہارڈ آن دا ٹیکسٹ۔ آپ گریک پر محنت کریں، آپ ہبریو پر محنت کریں، آپ گرامر پر محنت کریں، آپ ٹیکسٹ پر محنت کریں، اینڈ آئی ورکڈ ویری ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ میرے عزیزو، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم فٹافٹ دوسرے، اس نے یہ کہہ دیا، فلاں کتاب نے یہ کہہ دیا، فلاں نظریے نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اور خود ہم اس قابل نہیں بعض دفعہ ہوتے، اس لیے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی وہ کتاب پڑھی ہے، لیکن جو چیزیں مجھے پتہ ہے یہ چیزیں گریک میتھولوجی کا حصہ ہے، اور گوڈ ٹرائی کی گئی متن کے اندر اس کو کرنے کی، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں ٹیکسچوئل ریٹیپٹس کو سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ویریشن کیا ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزو، آپ نے کبھی کینن آف دا اسکرپچر پڑھی ہو تو میں آپ کو پھر کہوں گا کہ ایک دفعہ پھر آپ بائبل کیسے آپ کے ہاتھوں تک پہنچی، پلیز ریڈ دا ایڈی لانس کی کتاب کو، آپ ضرور، میں اس کو کوٹ اس لیے کر رہا ہوں، باہر کی کتاب نہیں کر رہا، ایڈی لانس کو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے کلچر کو سمجھنے والا پروفیسر ہے، اور اس کی کتاب ہے دا مسٹری آف دا گاڈلینس۔ اس میں آپ کینن آف دا اسکرپچر ایک سبجیکٹ ہے، کینن یعنی خدا کے، یعنی 66 کتابیں یا کیتھولکس بائبل کے اندر کتاب کیسے آپ کے ہاتھوں میں آئی ہیں، ان کتابوں کو کیسے چھان بین کی گئی ہے، اس چھان بین کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں،
اس کے پیچھے خدا کے کلام ایونجیلیکل ویوز کیا ہے, اس کے پیچھے خدا کے کلام کی اتھارٹی کیا ہے, اس کے پیچھے بن سیرا کا کیا نظریہ ہے, جوزفس کا کیا نظریہ ہے, موریٹورینز کینن کیا ہے, اوریجنز نے کیا کہا, یوسیبیس نے کیا کہا, کیسریا نے کیا کہا, اوریجن نے کیا کہا. سر یہ تو ایک لسٹ ہے, اور یہ لسٹ جو ہمارے پروفیسر ہیں, میں نے ان کی کتاب کا نام آپ کو دیا ہے, دا مسٹری آف دا گاڈلینس. یہ کتاب آپ PDF پر جائیں اور لکھیں, آپ کو مل جائے گی, اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھیں. اس کا نام ہوگا کینن آف دا بائبل, خدا کا کلام آپ تک پہنچا کیسے. آپ حیران ہو جائیں گے, کسی قسم کی میتھولوجی آپ کو نہیں نظر آئے گی, بالکل سٹیٹ چیزیں نظر آئیں گی کہ کس طرح یہ صحائف اکٹھے ہوئے, یہ صحائف کیسے تیار ہوئے, ان صحائف میں کن کن لوگوں نے حصہ لیا, اس کو معتبر کیسے قرار دیا گیا, کیا پیمانے بنائے گئے, کن پیمانوں سے یہ ایک بائبل تیار ہوئی, اور اس بائبل کو کہا گیا, کیا کہا گیا, یہ خدا کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ خدا کا. واٹ ریفارمیشن میں مارٹن لوتھر نے یہی کہا تھا کہ یہ بائبل خدا کا کلام ہے, اور بائبل کو اسی ہی طرح سمجھا جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے. واٹ دا گاڈ از سیئنگ, دا بائبل از سیئنگ. ہیلیلویا. یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے. اس پر آپ کو مضبوطی سے کھڑے ہونا ہے, اور ہر ایسی کامنٹری کو, ایسی گفتگو کو, ایسی مٹیریل کو جو شائع ہے, جو کیا گیا ہے, اور بلکہ میں تو ایک برادرانہ مشورہ بھی دوں گا کہ اگر ایسا مٹیریل جو میں نے دیکھا ہے, میں نے پڑھا بھی ہے, اس پر آپ پلیز غور کریں, اور اگر اس سے میجورٹی آف دا پیپل آر کنفیوزڈ تو اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے. یہ کتاب ہے, خدا کا کلام نہیں ہے, اس میں ہم تبدیلی کر سکتے ہیں, ان لفظوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اس میں ہم اپنے کلچر کے تحت باتیں بہتر کر سکتے ہیں, تاکہ ہم اس کو, ویسے بھی یہ کتاب ہسپانوی ترجمہ, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, متدبہ جو کتاب ہے بائبل سوسائٹی نے چھاپی, یہ ترجمہ ہے جو ہسپانوی زبان میں کیا گیا. ہسپانوی سے یہ انگریزی میں ہوا, انگریزی سے پھر آگے اور کئی زبانوں میں ہوا, جن میں سے ایک اردو میں بھی ہوا ہے. تو پہلے تو بات ہے, جب تک ہسپانوی زبان ہی سمجھ نہ آئے, ترجمے پر حتمی فیصلہ ویسے ہی نہیں ہو سکتا. تو اس پہ اتنی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے, اور کتاب ہے, خیر ہے جیسی بھی ہے, اور لیکن زیادہ بہتر یہی ہے, ایز اے کرسچن ہمیں اپنی کتابوں میں ضرور یہ بات یاد رکھنی چاہیے, کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ اس طرح کی نہ چلی جائے جو میجورٹی ایمانداروں کے لیے مشکل کا باعث بنے, اور وہ ان پر سوال آ جائے, کیا بائبل بدل گئی, کیا آپ یسوع مسیح کی زبان کے جو الفاظ تھے کسی بھی ہمارے پاس ریکارڈ میں نہیں ہیں, یا کوئی اس قسم کے جملے لکھے جائیں کہ جان بوجھ کے جو کاپیاں کرتے تھے, تبدیلیاں کر دیتے تھے, اس قسم کے عام کاری کے لیے ہی نہیں بلکہ اچھے خاصے بندے کے لیے بھی ٹینشن کا باعث بنا جا سکتا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پر غور کیا جائے. بائبل خدا کا کلام ہے, مسیحی عقیدے کا حصہ ہے, اور ہم سب مانتے ہیں اس کے اوپر, ہم سب مانتے ہیں. پاکستان بائبل سوسائٹی بھی اس پر ایمان رکھتی ہے, ہم بھی ایمان رکھتے ہیں, تمام ایمان رکھتے ہیں کہ بائبل ہر قسم کی خطا سے مبرہ ہے. لیکن اگر ہم سے کہیں صلاح کاری کی ضرورت ہے تو ہمیں کرنی چاہیے, تاکہ ہم خدا کے کلام کے لیے کھڑے ہوں, نہ کہ آپس کے جھگڑوں کے لیے کھڑے ہوں. تو میرے عزیزو, اس ٹیچنگ کو اس لیے میں نے دیا تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. خدا کا کلام لا تبدیل ہے, آسمان اور زمین ٹل جائیں گے, خدا کا کلام کبھی نہیں ٹل سکتا. یہ صدیوں سے محفوظ ہے, محفوظ رہے گا. خداوند آپ کو آج کی ٹیچنگ سے برکت دے, اویئرنس دے, آپ کو طالب علم بنائے, آپ بائبل کو اور زیادہ بہتر سمجھیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم اپنے تراجم کو دوبارہ سے دیکھیں, دوبارہ نظر ثانی کریں, اس میں کہیں کمیاں دور کریں, بہتری کی طرف لائیں. اگر کوئی آیات مس ہو گئی ہیں, یا کوئی پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی ہے, یا کوئی آرٹیکل کے اندر غلطی آ گئی ہے, تو وی نیڈ ٹو ریویو آور سیلف اگین اینڈ اگین. میری دعا ہے خداوند آپ کو برکت دے, ایمان میں محفوظ رکھے. پاکستان کے اندر جو مسیحیت ہے بائبل کے اوپر مضبوطی سے کھڑی رہے گی, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. خداوند کلیسیا کو برکت دے, اور خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری پوری دنیا میں اسی کلام سے پھیلتی چلی جائے. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.